अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मौजू पाकिस्तानी है, बहरिया टाउन, जो कुछ हुआ कल, और फिर ट्रेन हादसा जो डैरकी के पास मेरे शहर सखर के करीब हुआ है। मगर मैं इसका आगाज़ सुहेल वड़ैच के एक इंटरव्यू के कुछ इक़्तिसाबात से करूँगा जो उन्होंने गूगली न्यूज़ को दिया है। बहुत मुख्तसर मगर इंतहाई जामे और इंतहाई थाटफुल और मीनिंगफुल इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू के बारे में मेरी राय ये है कि एक दानिश्वर का दानिश्वरों से खिताब है। आम आदमी ज़रा मुश्किल से ही उसे समझ पाएगा कि बहुत रूमानी है, कि सुहेल वड़ैच की एक ख़ास आदत है और एक स्टाइल है कि वो अपनी बात बड़ी नरमाहट से और बहुत सादगी से मगर इंतहाई मीनिंगफुल कहते हैं। हमारे एक दोस्त थे, उनसे अपने एक दोस्त से शिकायत थी, तो मैंने उनसे जब पूछा कि क्या झगड़ा है, कहने लगे ये हमारा वो दोस्त है जो हमारे वहाँ घूसे मारता है जहाँ हम दिखा भी नहीं सकते। उन्होंने इशारा पेट के नीचे करते हुए किया। तो सुहेल वड़ैच की गुफ्तगू को मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि वो पेट के नीचे घूसे मारते हैं जहाँ आदमी दिखा भी नहीं सकता। ये उनका आम जिंदगी का रूटीन भी है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने दो तीन बातें, काफ़ी बातें की हैं, मुख्तसर मगर बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें मुझे नज़र आईं। एक तो उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने के लिए होती है, मगर हमारी फ़ौज नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए भी आ गई। तो पहले अपना काम, जो असल काम था, उसकी तरफ मुतवज्जो होती तो दूसरी तरफ फिर देखा जाता। फिर उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज ने अपने अंदर तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट की, मगर सिविल इदारों में वो मैनेजमेंट ट्रांसफॉर्म नहीं की, उसे ट्रांसफ़र नहीं किया। गो कि उसे तवील मार्शल लॉ के मौके मिले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकी। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मज़हब के बाद मेरा मज़हब जमहूरियत है। इससे पहले बेनज़ीर के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, वो मैं नहीं करूँगा, वो खुद ही बयान करेंगे किसी दिन, और जल्द करेंगे। जो वक्त आ गया, जो मुझे लगता है कि अब लोगों को कंफ्यूज रखकर, ख़ासकर इतने बड़े लोगों को, लोग रह नहीं सकते इतना कंफ्यूज करके। तो मैं इस पे गुफ्तगू करूँगा कि ये जो मैनेजमेंट ट्रांसफ़र की बात की उन्होंने, आपने कल देखा, कल दो वाक़यात हुए, दोनों में फ़ौज का किरदार नज़र आता है ना। एक तो जब ट्रेन का हादसा हुआ तो जितने स्क्रीन मैंने देखे सब पे रेंजर और फ़ौज नज़र आ रही थी। और फिर शेख रशीद ने कमाल तारीख़ी जुमला कहा कि देखें, हादसा तो हो गया और अब हमारे पास एक ही तो आपको पता है ना, एक ही इदारा है जो हर काम में हमारी मदद करता है। मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आईं। एक तो यह आया कि इस मुल्क के सबको पता है कि दाखिला कौन चलाता है, सबको मालूम है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कौन चलाता है, सबको मालूम है कि इकॉनमी कौन चलाता है। ये शौकत तरीन वही ढूंढ के लाए ना, या हफीज़ शेख पीटीआई का हिस्सा थे, इमरान खान की कोई बराह रास्त दोस्ती थी, वो दोस्त तो किसी और का था ना। एक असद उमर को खान साहब लाए थे तो वो पहले 2.5-3 महीने में फारिग कर दिया था। मुल्क के 84 इदारे बाकी वो चलाते हैं, मगर नाकाम जमहूरियत है। ये सब किस लिए होता है कि आप ये देखें ना कि रेलवे का हादसा हुआ है, मगर इमदादी काम सिर्फ फ़ौज करेगी। यहाँ तक कि रेलवे के पास अपने इंजीनियर भी नहीं है, फ़ौजी इंजीनियर ही बुलवाए गए, जो हेलीकॉप्टरों में बड़े फ़ख्र से बयान किया गया कि उनके माहिरीन पहुँचने वाले हैं। जितने डॉक्टर्स भी उन्हीं के आएंगे, सिंध हुकूमत के पास डॉक्टर भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं के गिर्द घूमता है। अब ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया? अगर ट्रांसफॉर्म करते या ट्रांसफ़र कर देते, सरकारी इदारे, सिविल इदारे अगर मैनेज हो जाते तो उनकी अहमियत रहती, या सिविल हुकूमत को नाकाम दिखाया जा सकता था। सब इदारे वो चलाते हैं मगर नाकाम सिविल हुकूमत है। अब कमाल देखें, ये मौज़ा ही है ना कि एक बिखरे हुए माशरे में उन्हें मुनज़्ज़म बताया जाता है।
میرا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی منظم نہیں رہے، وہ بھی مکمل طور پر، جیسے کہ خبریں آپ نے سنی ہوگی کہ مجھے تو اسلام آباد سے بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کی ISI سے چھٹی ہونے جا رہی ہے اس مہینے کے اینڈ تک، نہیں تو اگلے مہینے جولائی میں کسی وقت چلے جائیں گے۔ تو یہ منظم ہوتے تو یہ خبریں باہر آتی رہے ہوں گے کبھی منظم۔ بھئی جو کلائنٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں اور جو ڈکلائن کرتی ہیں اور بٹریل کرتی ہیں وہ منظم کسی جگہ نہیں رہتی۔ یا آپ ذرا غور سے دیکھیں کلائنٹ اسٹیٹ کہتے کیسے ہیں، جیسے ساؤتھ کوریا ہے، تائیوان ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، جرمنی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، یہ کلائنٹ اسٹیٹ ہے امریکہ کی۔ ان کو سب کو پتہ ہے کہ ہم امریکہ کے زیر نگو ان کی سول بیوروکریسی کو، ان کی سیاسی قیادت کو، ان کی فوج کو، عوام کو، سب کو معلوم ہے کہ ہم کلائنٹ اسٹیٹ ہیں۔ جاپان نے ایک موقع پر 80s میں جب ان کی اکانومی بوم پر تھی، جب انہوں نے مینہٹن نیو یارک کا ڈاؤن ٹاؤن آدھا خرید لیا تھا، تو آگے بڑھنے کی کوشش کی اور کلائنٹ اسٹیٹ بننے سے انکار کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، تو امریکہ نے نشان عبرت بنا دیا، آج تک اکانومی نہیں سدھری۔ تو ہم بھی بنے تھے کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ، مگر کبھی القاعدہ دکھا کے ڈراتے ہیں، کبھی رشیا دکھا کے ڈراتے ہیں، کبھی بھارت دکھا کے ڈراتے تھے، اب چین دکھا کے ڈراتے ہیں، تو بٹریل پورا کرتے بھی نہیں اور پورا ساتھ بھی نہیں دیتے، تو اس کا انجام پھر بھگت رہے ہیں ہم۔ اور جو یہ کر رہے ہیں وہ تھوڑی انجام بھگتتے ہیں، بھگت تو میں اور آپ رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے گزرے ہوئے لوگ، آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ یہ لوگ تو بے نظیر بھٹو نے کبھی انٹرویو دیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جنرل کرنل، ان کو تو گرین کارڈ بھی ملتے ہیں، ان کو تو ڈالر بھی ملتے ہیں، ان کے بچوں کو بoston کی بڑی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن بھی ملتے ہیں۔ بارہ تو غریب کا بچہ جاتا ہے جب ریاست کی پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بائی ڈیزائن جمہوریتوں کو پنپنے نہیں دیا تاکہ ہر طرف یہی نظر آتے رہیں۔ پورا ملک DHA بنا دیا ہے۔ یہ جو بحریہ ٹاؤن کا کل واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو سمجھ لیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ واقعہ ایک دن میں ہو گیا ہے یا یہ اچانک قوم پرست زندہ ہو گیا ہے؟ یہ قوم پرست تو سب بھی تھے نا، جب ملیر کے گوٹھوں میں مظالم ڈھائے جا رہے تھے پلاٹوں پہ قبضے کے لیے آصف زرداری کی ہدایت پر، اور راؤ انوار پستول اور ایک ہاتھ میں بریف کیس لے کے گھوم رہا تھا کہ یا تو یہ پیسے لو اور پلاٹ چھوڑو، زمین چھوڑو، اور یا یہ گولی کھاؤ۔ مجھے عبدالحکیم شیخ جو وزیر مملکت تھا نواز شریف کی حکومت میں اور کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، اس نے خود سنایا فون پر کہ نواز شریف سے میں اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھے مل کے بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ ملا ہوا ہے ریاض ملک سے۔ تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ پورا میڈیا کل پورا بلیک آؤٹ رہا نا۔ اگر ایک دو جگہ شرم کھا کر خبر چلی بھی تو یہ بتایا گیا کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم میں، کیونکہ شوہر کا نام نہیں لیتی نا عورتیں، AG OG کرتی ہیں، تو یہ میڈیا بھی ملا ہوا، یہ جنرل کرنل بھی ملے ہوئے لڑائی بتاتے ہیں کہ جناب یہ آرگنائز کیا تھا یہ مظاہرہ DHA اور ASF ہاؤسنگ اسکیم جو سامنے بن رہی ہے، اور ان کے پلاٹ نہیں بک رہے کہ جی بحریہ ٹاؤن کی ویلیو زیادہ ہے، اس نے بنایا بھی کمال ہے اور بالکل یورپین طرز پر۔ اچھا، عام آدمی جو بڑے نعرے مارتا ہے جب ایسی جگہیں بنتی ہیں، جب ناجائز چیزیں سامنے آتی ہیں تو خریدنے میں وہی سب سے آگے ہوتا ہے۔ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ کس کی عزت لوٹی گئی تھی، کس کے بھائی مرے تھے اور کس کے گھر کو آگ لگی تھی یہ بستی بسانے میں۔ وہ جب کہتے ہیں نا امہ کا ڈرامہ ہوتا ہے، کہتے ہیں پیپسی کا بائیکاٹ کرو اور کوکو کولا کا کرو اور یہودی دوسری پروڈکٹ کا، تو میری ہنسی نکل جاتی ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ عام آدمی پوری دنیا میں ایک جیسا ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے تو سلطنتیں بنتی ہیں، ظلم کا نظام قائم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو عام آدمی ہے نا اس کا شعور نہیں ہوتا ہے یہ، اور شاید سارے انسانوں کا کہ سب اپنی گریڈ کے لیے، اپنی منزل پانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون مارا گیا جب تک اپنے گھر میں آگ نہ لگے۔ وہ چند پاگل ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے آپ کو
تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہ جب مینجمنٹ کی بات کی گئی نا، انہوں نے مینجمنٹ ہونے ہی نہیں دی، اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ مینج ہو، کیونکہ اگر مینج ہو گیا تو روز عمران خان تو نہیں لا سکیں گے نا، نواز شریف تو نہیں لا سکیں گے، شوکت عزیز کو نہیں لا سکیں گے، اکبر بگٹی کو نہیں لا سکیں گے. بے نظیر بھٹو جیسی جب بھی آئے گی تو وہ ان کا تماشا لگا دے گی، نہ انہیں کارگل پہ چڑھنے دے گی اور نہ ان کے دوسرے منصوبے کامیاب ہونے دے گی. آصف زرداری کو ٹالریٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی صلح کر لیتا ہے. پورا سندھ ختم ہو گیا، گاربیج میں بدل دیا، کراچی کھنڈر بنا دیا، کیونکہ اس نے ڈیل کر لی. وہ اسی لیے بحریہ ٹاؤن کا بھی حصہ ہے. یہ قوم پرست جو ہے یہ آصف زرداری کی اور پیپلز پارٹی کی دشمنی میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. ان قوم پرستوں کو جب یہ گوٹ بن رہے تھے، چھینے جا رہے تھے، اس وقت خیال نہیں آیا تھا یہ 50,000 جو آج کہتے ہیں 50,000 کی تعداد میں پہنچے تھے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 4,000 لوگ تھے، 5,000. اور یہ جو لاکے مکی ہیں جو 30,000 کہتے ہیں، جو رو رو کے دھائیاں دیتے ہیں کہ پوری مارکیٹیں جلا دی گئی. آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو، آگ لگا دی گئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یہ پلاٹوں کی لڑائی ہے، پورے ملک میں پلاٹ ہی بک رہے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا وہاں پر. جنرل کرنل سے لے کر عام آدمی جو ان سے جڑا ہوا ہے وہ بھی پلاٹ بیچ رہا ہے، یہ خود بھی پلاٹ بیچ رہے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں اب تو مذاق میں یا صحیح مجھے نہیں پتا کہ جب کور کانفرنس ہوتی ہے، کور کمانڈر بیٹھتے ہیں تو 1-2 DHA نئے اپروو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اکانومی نہیں ہے. اگر جو بھی اکانومی ہے وہ بھی انہی کی ہے. شوگر ملیں کون ہے؟ یہ سب حکمران ہیں. یا چند صنعتیں ہیں کپڑے کی جس پر شور مچاتے ہیں، وہ بھی انہی کی ہیں. عام آدمی کی کس کی ہے؟ کوئی بتائے نا. اس کی تو دکانیں چھوٹی چھوٹی جسے کبھی لوٹ لیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، کبھی کرونا کے نام پہ بند کر کے بھتے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مینجمنٹ میں ناکام نہیں ہوئے، وہ ویل پراپر مینج کر رہے ہیں کہ صرف وہی نظر آتے رہے. یہ ملک انہی کے لیے بنایا گیا تھا. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ نئی تاریخ جیسے 2018 سے پہلے کی بنیادی جو تاریخ ہے، نواز شریف کا دور ہے، وہ کورس کی کتاب سے غائب کر دیا گیا نا. مجھے تو ڈر یہ کہ کسی دن یہ نہ دکھا دیں کہ قائد اعظم پیدا بھی جہنم میں ہوئے تھے اور پلے بڑے کاکول میں تھے اور وہاں تربیت دی گئی تھی ان کو، اور پھر خواب پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی تھی. مجھے تو وہ وقت آتا ہوا لگتا ہے. تو جناب یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ جو کلائنٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں اگر وہ ویل پراپر کام نہ کریں تو پھر ان کا حشر یہی ہوتا ہے. یہ خود اس کی ایک مخصوص اشرافیہ عیش کرتی ہے، باقی عوام قیمت ادا کرتے ہیں. پاکستان، ایران، کیوبا، یہ چائنا نہیں ہے جو سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں اور انکار کر دیں. اس میں بھی دیکھ لیں کہ چائنا کے علاوہ چائنا بھی کیا ہے، جو ان لوگوں نے اس کا وزٹ کیا ہے، جو ڈیپلی دیکھا ہے، ان سے پوچھیں کہ بیجنگ کے ڈاؤن ٹاؤن سے نکل کے چند بلاک پہ گلیوں میں جائیں تو وہی حال ہے جو پاکستان کا ہے. کیوبا اور ایران کی جو حالت ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو جب ٹیکنالوجی بھی نہ ہو، جب اتفاق رائے بھی نہ ہو، جو سائنس بھی نہ ہو، کوئی ہنر بھی نہ ہو، تو آپ آقا سے بغاوت نہیں کر سکتے. آقا کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے. اور پھر آپ اپنی عوام کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو، آپ آقا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ بے شرمی سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے دور کا کیا بھگت رہے ہیں. یہ ریلوے کے حادثات ہیں 2018 سے لے کر اب تک 457 چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں 270 لوگ مارے گئے. کل جو بتاتے ہیں کہ کل کے حادثے میں 51 لوگ مرے نہیں، یہ آپ دیکھیے گا 65 سے 70 اور شاید اس سے بھی زیادہ. تو ڈی ایس کہتا ہے کھڑے ہو کے، ریلوے کا ڈویژن کا انچارج، وہ کہتا ہے جی میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہاں پر بہت سے خوفناک صورتحال ہے، اس سے بدلے. اور شیخ رشید اس پہ کہتا ہے کہ ہاں اس علاقے میں کافی چیزیں خراب ہیں مگر ML1 اس کا حال ہے. مطلب جب تک ML1 نہیں آئے گا لوگ مرتے رہیں اور ٹرینیں چلتی رہیں گی کہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. جو ہم نے بچپن میں پڑھتے تھے نا کہ نہ کمال ڈرائیور، نہ انجن کی خوبی، نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے.
سارا نظام خدا کے سہارے چل رہا ہے وہاں پر. جب عدلیہ وہ کہتے ہیں نا، سہیل رائج کہتے ہیں نا کہ جزا وہ مینجمنٹ ان کی اپنی ہے، انہوں نے باہر نہیں آنے تھی. تو کبھی ایسا ممکن ہے کہ جس معاشرے میں عدلیہ انصاف نہ دے سکتی ہو، وہ مجبور ہو، محقور ہو، اور اداروں میں کوئی میرٹ نہ ہو، تو وہ ادارے مینج ہو سکتے ہیں؟ سہیل رائج کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ نے پروگریسو فیصلے نہیں کیے. وہ عدلیہ کیسے پروگریسو فیصلے کر سکتی ہے؟ کیا وہ خود مختار تھی کبھی؟ جب وہ خود مختار نہیں رہی تو وہ کرپٹ ہو گئی. اور یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ غلام بہت کرپٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد خود مختار نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. تو ایک مینج ریاست کے لیے یا مینج ادارے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جزا سزا کا نظام ہو، انصاف ہو، میرٹ ہو، تبھی ممکن ہے. مگر آپ کے یہاں تو جب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ بتانا ہی ہے، دکھانا ہی ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک ادارے کی بنیاد پر آپ کتنے لوگ یہ جھوٹی آزادی کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور حب الوطن کہلاتے رہیں گے. حامد میر کو غدار کہنے کے لیے آپ جمع ہوتے رہیں گے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے. اللہ حافظ.